अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे इमरान खान साहब के मुस्तकबिल के हवाले से। एक क्वेश्चन जो हर पाकिस्तानी पूछता है, वो पाकिस्तान के अंदर हो या फिर अगर हम उसको इंटरनेशनली भी देखें, ओवरसीज़ पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी कोने में, वो सब एक सवाल ज़रूर पूछते हैं कि इमरान खान साहब के मुस्तकबिल का क्या होगा और इमरान खान साहब कब बाहर आएंगे। इस सारे हालात में अगर हम देखें, जो हमारा अभी इस वक्त मीडिया जो है वो पेंट क्या कर रहा है, और मीडिया एक खबर बना के लोगों के सामने लेके आ रहा है कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा। मिलिट्री ट्रायल क्यों होगा, इसको भी हम समझेंगे। और क्या इमरान खान साहब एक और जुल्फ़िकार अली भुट्टो बनेंगे? क्या पाकिस्तान की आवाम अपने एक और कौमी हीरो को अपने आंखों के सामने उसको कत्ल करवाएगी? ये वो सवाल हैं जो लोगों के माइंड के अंदर आते हैं। लेकिन इसकी तरफ जाने से पहले हम थोड़ा सा तज्ज़िया करते हैं कि पाकिस्तान के इस वक्त हालात क्या है, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या ये सारा काम करेंगे। और ये इम्पोर्टेंट बात यह है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट क्या इस लेवल का जो एक्सट्रीम स्टेप है, अभी तक तो वो सिर्फ एक माहौल डेवलप कर रहे हैं, मीडिया के थ्रू प्रेशर बना रहे हैं, और कोशिश उनकी यही है कि हम मैक्सिमम प्रेशर एग्जर्ट करें इमरान खान साहब के ऊपर, और किसी किस्म की वो जो डील है वो उनके साथ हो जाए। अगर हम इस सारे को थोड़ा सा देखें तो मिलिट्री का जो इनका इससे पहले पॉलिटिशियंस के साथ पाला पड़ा है, वो सबसे पहली तो बात हम करते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी जो मिलिट्री के साथ एक लव एंड हेट का रिलेशनशिप रहा है। आपने देखा होगा कि अयूब खान साहब के साथ उनका एक इस तरह का रिलेशनशिप था कि वो उनको डैडी कहते थे। बाद में वो रिलेशनशिप यहया खान साहब के साथ भी देखा, फिर ज़ियाउल्लाह के साथ आपको पूरी हिस्ट्री आपको बताई है। तो जब उस वक्त उनको एग्जीक्यूट किया गया तो वो उस वक्त पाकिस्तान की जो अवाम थी वो मिलिट्री के साथ थी, और मिलिट्री को अपना नजात दहिंदा समझती थी, और पाकिस्तान के लोग पॉलिटिशियन से ज़्यादा वो मिलिट्री के साथ उनका लगाव था, और आवाम जो है वो फ़ौज के साथ एक प्यार मोहब्बत के रिश्ते के अंदर बंधी हुई थी। इसी तरह से अगर हम 90s की बात करें और अर्ली 80s लेट 80s की बात करें तो बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ दो ऐसे लीडर थे जो हमेशा डील करते थे। अगर उनके ऊपर कोई मुश्किल आती थी तो वो मिलिट्री के साथ डील करके कभी जद्दा कभी असाइलम ले लेते थे, बाहर मुल्कों में चले जाते थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का असाइलम आप देख लें, और इसी तरह से नवाज शरीफ साहब का। तो मिलिट्री को इनके साथ डील करने में कोई इतना मुश्किल नहीं होता था। अब मिलिट्री के लिए मुश्किल ये बन गई कि इमरान खान साहब आ गए, और इमरान खान का मसला ये है कि वो ये समझता है, और वैसे आपने देखा ही होगा कि जब उनको हटाया गया तो उनके हटाने के बाद जब इन लोगों को हटाया जाता था तो आवाम जो थी वो मिलिट्री के साथ हो जाती थी। आवाम की बड़ी तादाद, ऑलमोस्ट 90% लोग जो है वो मिलिट्री के साथ होते थे, और मिठाइयाँ बांटते थे, खुशियाँ मनाते थे कि जनाब हमने करप्ट लोगों से जान छुड़वाई है, और अब जो है पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे अगर मिलिट्री इसको कंट्रोल करेगी। लेकिन ये जो एपिसोड हुआ खान साहब का, क्योंकि नवाज शरीफ बेनज़ीर भुट्टो की तो जिस सारी चीज़ें तो इनके साथ वो इनको तो डील करते रहे। इमरान खान एक ऑप्शन था आखिरी, और उस ऑप्शन को जब एक्सरसाइज किया गया तो इनको 1 साल के बाद ही पता लग गया कि खान साहब जो है वो तो चाबी वाला खिलौना बनने के लिए तैयार नहीं है, और वो अपनी इंडिपेंडेंट सोच रखते हैं। और उनके प्लस पॉइंट भी थे, एक तो ये है कि वो कोई ज़ाती जागीरें बनाने के लिए बिल्कुल उनकी इंटरेस्ट नहीं थी। तो खान साहब के साथ इनका मसला पहले साल से शुरू हो गया। ख्वाजा आसिफ ने बताया था, आपको पता ही है कि हमारे साथ जनरल बाजवा ने रब्ता कर लिया था कि अब आपको अगर हम प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं तो आप क्या करेंगे, और ये सारी चीज़ें आपको पता है, रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब खान साहब को जब हटा दिया गया तो मिलिट्री ने पहले तो ये थोड़े थोड़े पेंट करना शुरू किया कि इमरान खान फेल हो चुके हैं, इमरान खान काम नहीं कर पा रहे, और हम इनको पूरी सपोर्ट के बावजूद भी पाकिस्तानियों में, पाकिस्तान के अंदर महंगाई जो है वो कंट्रोल नहीं हो पा रही। यानी एक उन्होंने माहौल डेवलप करना शुरू किया। लेकिन पाकिस्तानी जो थे वो खान साहब की बातों पे ज़्यादा आ गए।
انہوں نے ان کی باتوں کے اوپر زیادہ دھیان نہیں دیا بلکہ عمران خان کی باتوں پہ یقین کیا، اور عمران خان کو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ ٹھیک ہے۔ یہ فرسٹ ٹائم ہوا اگر آپ دیکھیں 60s کے 70s کے بعد کہ جب عوام کا جو فوج کا پلس پوائنٹ تھا، عوام اس کے ساتھ تھی، وہ پلس پوائنٹ اب فوجی جنرل سے نکل کے خان صاحب کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اور جب عمران خان کو انہوں نے ہٹایا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری دنیا میں ایک ری ایکشن آیا، پاکستان میں ری ایکشن آیا، لوگ سڑکوں پہ نکل آئے، پوری دنیا میں لوگ باہر نکل آئے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اپنا یہ جو میڈیا تھا، اس میڈیا کو استعمال کیا، کیونکہ دیکھیں 2-3 چیزیں تھیں۔ ایک تو یہ تھا کہ میڈیا کے تھرو عمران خان کو گندا کرنا تھا، دوسرا یہ تھا کہ نون لیگ کی گورنمنٹ لے کے آئیں گے اپنی مرضی سے اور یہ کام کریں گے، اور اس کام سے عوام جو ہے وہ بھول جائے گی اس سارے ایپیسوڈ کو خان صاحب والے۔ یہ ان کا دوسری ایپیسوڈ تھی۔ تیسرا یہ تھا کہ الیکشن کے اندر ہم ان کو الیکشن لڑنے ہی نہیں دیں گے، اور الیکشن جو ہے ہم باہر بھاری تعداد میں اپنی مرضی کی گورنمنٹ ڈیولپ کرنے گے۔ تینوں چیزوں پہ فیل ہوئے۔ ایک تو میڈیا وہ پروپیگنڈا جو یہ چاہتے تھے وہ پھیلانے میں ناکام ہو گیا، دوسرا یہ جو گورنمنٹ انہوں نے بنائی شہباز شریف کی وہ پرفارم کرنے میں ناکام ہو گئی، اور تیسرا یہ کہ جو الیکشن انہوں نے کرایا وہ الیکشن یہ چرانے میں ناکام ہو گئے۔ تو انہوں نے جو بھی ایپیسوڈ کیا اس دفعہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، وہ جتنے بھی انہوں نے کام کیے وہ سارے ان کے الٹ ہو گئے۔ اور وہ الٹ کس نے کیے؟ کیونکہ یہ پرانی جو ان کی سوچیں تھی کہ یہ ہمیشہ میڈیا کنٹرول کر لیتے تھے، ججز کو کنٹرول کر لیتے تھے، چیزیں ان کے ہاتھ میں آ جاتی تھیں، اور انفارمیشن کو یہ کنٹرول کر لیتے تھے، انفارمیشن عوام تک پہنچتی نہیں تھی، جو انفارمیشن یہ لوگوں تک پہنچانا چاہتے تھے وہی پہنچتی تھی۔ اس دفعہ اس کے برعکس ہو گیا۔ اس دفعہ عوام جو ہے وہ سوشل میڈیا استعمال کرتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں نا، انہوں نے ساری چیزوں کے بعد ایک چیز پتہ لگائی کہ ہمارے لیے تو مسئلہ جو ہے وہ سوشل میڈیا نے بنایا ہے۔ تو سوشل میڈیا کو پاکستان میں آپ کے سامنے کریک ڈاؤن کر دیا، ٹویٹر بند کر دیا، فائر وال کی باتیں ہونے لگی۔ یعنی اس کا نقصان کیا کہ عمران خان کی سوچ کو بند کرنے کے لیے ملک کے اندر آئی ٹی کا نقصان کر دیا، یعنی جو بھی ڈیسیژن کرتے ہیں وہ الٹ پڑ جاتے ہیں۔ تو جو یہ کرتے آئے ہیں یا جو ان کا ایکسپیرینس تھا وہ ایکسپیرینس ان کا سارا الٹ پڑ گیا۔ اور اب ان کے مائنڈ میں یہ ہے کہ ہم اس کا عمران خان کا جو ملٹری ٹرائل کریں گے۔ آپ یہ بتائیں کہ ملٹری ٹرائل اگر آپ کریں گے خان صاحب کا، پاکستان کی قوم تو ویسے ہی آپ کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تو بہت بڑا ری ایکشن آپ کے خلاف آئے گا۔ اور پھر انٹرنیشنلی آپ کے سامنے ہے کہ یونائٹڈ نیشن دنیا کا سب سے بڑا USA ملک ہے، اس ملک کے تقریباً 80-85 کے قریب کانگریس مینز نے عمران خان کے ہاتھ میں قرارداد پاس کی، اور انہوں نے سب نے یہ کہا کہ عمران خان کو بالکل فضول قسم کے مقدموں بنا کر اس کو گرفتار کیا ہوا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا پھر پاکستان کے ساتھ جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں، پاکستان کے بزنسز کی، اگر پاکستان کے لوگوں کے مستقبل کی بات کریں تو وہ اگر یہ ملٹری ٹرائل ہوتا ہے تو اس پہ کیا ان کا کوئی انٹرنیشنل ریلیشن شپ بلڈ ہو پائے گا؟ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ تو یہ جو ملٹری ٹرائل کی جو کہانیاں چل رہی ہیں یہ صرف اور صرف عمران خان کو پریشر بنانے کے لیے کی جا رہی ہے، اور اگر یہ سٹیپ اٹھا لیتے ہیں تو پاکستان کے حالات یہ ہیں۔ آپ بلوچستان کو دیکھ لیں، انسرجنسی آپ کے سامنے ہے، مارنگ بلوچ کے ساتھ عوام کی اتنا بڑا سمندر ہے، اس سارے سمندر کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں۔ مطلب یہ بتائیں ملک کے پاکستان کے ہیں لوگ، آپ کو ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے مسئلے حل کرنے چاہیے نا، ان کے درد کو آپ داد رسی آپ نے کرنی ہے۔ ایک مجبور بیکس کیا داد رسی کرے گا؟ ریاست آپ ہیں، اسٹیٹ آپ ہیں، پاور آپ کے پاس ہے، اختیار آپ کے پاس ہے، تو آپ جو آپ سے احتجاج کر رہا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے مسئلے حل کرنے ہیں نا، اس کی مرم پٹی آپ نے کرنی ہے۔ چلو اس میں کچھ لوگ غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہیں تو وہ اس ملک کے شہری ہیں، پاکستان کے لوگ ہیں، ان کو کیسے ہم سب کو کہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں؟ ان کے پاس بیٹھنا پڑے گا۔ وہ آپ کی بلوچستان کی صورتحال ہے۔ KPK میں آپ کے سامنے کیا TTP کی پوزیشن بن چکی ہے۔ سندھ کے اندر سرے عام بزنس مینوں کو کڈنیپ کیا جا رہا ہے۔ پنجاب کے اندر یہ جو فارم 45 اور 47 کی گیم کھیلی ہے، پوری پنجاب کی قوم آپ کے خلاف ہو گئی ہے۔ اس ساری صورتحال میں مجھے یہ بتائیں، اوپر سے پھر عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہوگا، اور ٹرائل کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس ٹرائل میں اگر آپ لٹ سے آپ نے ایگزیکیوٹ کر دیا، کون مانے گا اس ٹرائل کو وہ فیئر ہے؟ ایک تو وہ پبلک ایٹ لارج کے لیے ٹرائل تو ہوتا نہیں ہے، ملٹری کا ٹرائل جو ہے وہ تو بس لوگوں کے سامنے ہوگا ہی نہیں۔
عوام کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا، اور جو کچھ بھی آپ کریں گے عوام تو نہیں مانے گی، کیونکہ عوام تو آپ کے خلاف ہے، عوام تو آپ کے اپوزٹ ہے، کھڑی ہے۔ تو یہ جو ان کے مائنڈ میں بات آ گئی ہے کہ ہم عمران خان کا ملٹری ٹرائل کریں گے یا ہم اس کو ذوالفقار علی بھٹو بنائیں گے، تو نہ یہ ذوالفقار علی بھٹو کا پاکستان ہے اس وقت، نہ یہ جنرل مشرف کا 2099 کا پاکستان ہے، یہ 2024 کا پاکستان ہے، اور یہ پاکستان عمران خان کا پاکستان ہے۔ اور اس پاکستان میں اگر یہ حرکت آپ نے کر دی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی پاکستان کے اس لیے سرونگ نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں، نہ پاکستان کے ججز کو ڈیموکریسی کی پرواہ ہے، نہ پاکستان کے جرنلز کو ڈیموکریسی کی پرواہ ہے، یہ سب اپنی ایک جسے کہتے ہیں نا اپنی پاور کو وہ انجوائے کر رہے ہیں۔ ڈیموکریسی کی اگر لیسٹ پرواہ ہو سکتی ہے تو وہ پاکستان کی عوام کو ہو سکتی ہے، یہ جو 25 کروڑ لوگ آپ لوگوں کو ہو سکتی ہے، اور آپ لوگوں کو اس لیے کہ آپ اپنا رول ادا کرنا چاہتے ہیں اس پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے، پاکستان کے فیصلوں کے حوالے سے۔ آپ نے ایک رول ادا کیا الیکشن میں، آپ نے عمران خان کو ووٹ دیا، سچا جھوٹا جو بھی ہے، عمران خان سے آپ متفق ہوں نہ ہوں، اس کے جو اس کی پالیسی تھی، لیکن آپ نے بادی نظر میں یہ دیکھا کہ خان صاحب کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے، آپ لوگوں نے ووٹ دیا، لیکن اس کے باوجود آپ کے ووٹ دینے کے باوجود اگلوں نے نہیں بننے دیا، حکومت نہیں دی۔ تو یہ ساری چیزیں سامنے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سب چیزوں کو جب ہم ملٹی ڈائمینشنل تجزیہ کرتے ہیں تو یہ بات بالکل ایک دیوانے کا خواب لگتی ہے، اور ایک پاگل پن ہوگا کہ عمران خان کو ملٹری ٹرائل کیا جائے اور پھر ملٹری ٹرائل میں عمران خان کو ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کی جائے۔ وہ عمران خان جو اس قوم کا ہیرو ہے، وہ عمران خان جس نے اس قوم کو شوکت خانم دیا، وہ عمران خان جو چانسلر آکسفورڈ یونیورسٹی کا الیکشن لڑنے لگا ہے، وہ عمران خان جو پاکستان کا وزیر اعظم بنا تو اس نے پاکستانیوں کے لیے جسے کہتے ہیں غریب سے غریب لوگوں کے لیے کام کیا، صحت کارڈ بنایا، مطلب بہت ساری پازیٹیو چیزیں خان صاحب کے ساتھ جڑی ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا ایمبیسڈر وہ عمران خان، پوری دنیا میں ریناؤن آدمی عمران خان۔ آپ جب اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے تو پھر یہ بتائیں انٹرنیشنلی آپ کو پھر اس ایگزیکیوشن کو کون مانے گا؟ پوری دنیا میں موجود پاکستانی اس میں کیا ری ایکشن کریں گے؟ ملک کے اندر جو حالات ہیں آپ کے سامنے، آئی ایم ایف آپ کے ساتھ ابھی تک ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر باقی یہ ممالک کیا ڈیل کریں گے جب آپ؟ تو اس لیے یہ سارا جو کچھ ہے اس سے آپ نکلیں اور پاکستان کو چانس دیں۔ یہ وقت ہے ہیل اپ کرنے کا، ملک کو جوڑنے کا، یہ وقت ہے پاکستان کے جو زخم ہے ان پہ مرہم لگانے کا۔ یہ جن لوگوں کو آپ نے بٹھا ہوا ہے، نہ بلوچستان میں ان کو کوئی مان رہا ہے، لوگ کہتے ہیں 2 ارب روپیہ دے کے یہ لوگ ایم پی اے ایم این اے بنے، نہ اس گورنمنٹ کو پیپل گورنمنٹ ہی نہیں ہے، اختر مینگل چھوڑ گئے، مولانا فضل الرحمان آپ کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اس ساری زور جو پنجاب، یہ جو آپ کی اسمبلی ہے جس میں ایم کیو ایم بیٹھی ہوئی ہے، ایک بھی سیٹ نہیں جیتی ہوئی، جس میں تقریباً مسلم لیگ نون کے 60-70 لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو اپنا الیکشن ہارے ہوئے ہیں۔ پنجاب حکومت آپ کے سامنے ہے کہ ایم پی ایز کوئی اور جیتے تھے، جتوائے کوئی اور گئے۔ تو جہاں پیپل گورنمنٹ نہیں ہے تو اس ساری صورتحال میں اگر آپ اس طرح کی ڈیسیژن کریں گے تو اس سے ملک کا نقصان ہوگا، آپ کا نقصان ہوگا، باقی عام پاکستانی کا کیا جاتا ہے؟ جائیدادیں آپ کی ہیں، فیوچر آپ کا ہے، پیسے آپ کے ہیں، نقصان کس کا ہوگا؟ تو اس لیے تھوڑا سا ملک کو ہیل اپ کریں، عمران خان کے معاملے پہ بیٹھ کے سیریسلی سوچیں۔ پاکستان کو ایک نیشنل گرینڈ جرگے کی ضرورت ہے، اس جرگے میں سارے لوگ بیٹھ کے اس ملک کے حوالے سے، مستقبل کے حوالے سے فیصلے کریں۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔